अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी पाकिस्तान में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो इल्म ही नहीं, हर कोई सर पीट रहा है और सियासत पे मातम कर रहा है। पीटीआई एक तरफ है तो सिंध में जीडीए दूसरी तरफ, तो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातें सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो जमातें हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, लेकिन किससे ये ताहाल उन्हीं को मालूम है, खुलकर नहीं बोल रहे। लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी का जो चिट्ठा खोल दिया कच्चा, वो भी सामने है अवाम के। केपीके में हुकूमत बनने जा रही है पीटीआई की, और पंजाब में भारी अक्सरियत किसी को न मिली, सिंध में कोalition गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इस सारे सिनेरियो में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अपनी जगह पर, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हर पार्टी को है। आम इंतखाबात हमने भी देखे नाजरीन के किस तरह होते हैं, लेकिन 2013 के बाद जो भी इंतखाबात हुए हैं वो कंट्रोवर्शियल ही हुए हैं। मुल्क की तारीख में आम इंतखाबात के हवाले से कंट्रोवर्शियल सिस्टम तो देखने में आया है। जब भी कोई इक़्तिदार में पार्टी आती थी या लाया गया था तो उससे पहले अवाम आगाह होती थी कि किस पार्टी को जितवाना है और किस पार्टी को हरवाना है, लेकिन इस मर्तबा किसी को इल्म ही नहीं हुआ। पीटीआई से बल्ला छीना गया और पीटीआई को आज़ाद छोड़ा गया, वो भी आज़ाद हैसियत में खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप कर गए। सुनने में आ रहा है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं, जिसके साथ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जो वहाँ पर परवेज़ खटक थे उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। ये आपस में मिल गए हैं। नून लीग सर पीट रही है कि ये क्या हो रहा है। कई सरकर्दा रहनुमा वो आम इंतखाबात में नून लीग के भी शिकस्त खा गए। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद खान, अता तारड़ और एक खातून रहनुमा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि अगर आप जीते हैं जिन हलकों से, फैसलाबाद सारी डिवीज़न आप क्लीन स्वीप कर गए, तो हमने आपके मैंडेट को तस्लीम किया। जब लाहौर से मुस्लिम लीग नून जीतती है तो आप एहतजाज करते हैं। नाज़रीन, पीर पागारों ने बड़ा इज्तिमा कर दिया और ये इज्तिमा अब 20 फरवरी को होगा मोरो नौशर फिरोज बाईपास पर। हैदराबाद में बड़ा इज्तिमा इकट्ठा हुआ तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़े तीर दागे इस इज्तिमा पर। शाजियाता मरी, जमील सुमरो और उनके साथ जाम खान शोरो और दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलाल हाउस में और आड़े हाथों लिया जीडीए के रहनुमाओं को। उनका कहना था कि पीर पागार रूहानी शख्सियत हैं, वो अगर रूहानी इज्तिमा करना चाहते थे तो वो करते, क्यों जीडीए के नाकारा रहनुमाओं के कहने पर अपनी रूहानियत को नुकसान दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास भी सरवरी जमात इतनी बड़ी है, उनके साथ जीलानी जमात वो भी बड़ी है। काफ़ी जमातें ऐसी हैं जो रूहानी हैसियत रखती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस रूहानी अमल को सियासत में कभी नहीं घसीटा। नाज़रीन, एक तरफ तो सिंध में जीडीए एहतजाज कर रही है, तो जीडीए के जो सहूलतकार थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे किनारा कश हो रहे हैं। कादिर मक्सी ने कह दिया कि वो सिर्फ एहतजाज में शरीक थे, लेकिन वो जीडीए का हिस्सा नहीं है।
ایم کیو ایم سارے جو معاملات ہیں، سینیریو ہے، اس سے غائب ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کو وہ مراتب مل گئیں جس کی وہ خواہش مند تھی۔ سندھ میں خاص طور پر کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو سیٹیں سب سے زیادہ ملی ہیں، اور 18 سے 17 سیٹیں جو ہے وہ ایم این اے کی، اور کافی نشستیں جو ہے وہ ایم پی ایس کی جیت چکی ہے۔ جی ڈی اے کا حصہ اب شاید وہ کبھی نہ بنے۔ اسٹیبلشمنٹ کو جی ڈی اے نے احتجاج میں پیغام دیا، کس کو دیا، یہ تو ہم بھی قاصر ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حمایت کر دی جی ڈی اے نے، بانی پی ٹی آئی کے لیے کہہ دیا کہ وہ چور نہیں۔ واقعتاً اگر چور نہیں ہے تو پیر صاحب کو ان کے ساتھ الائنس بنا کر پارٹی میں یا سندھ کے اندر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس بنا کر اترتے عام انتخابات میں، تو رزلٹ انہیں کہیں بہتر نظر آتا۔ لیکن وہ کسی اور اشارے کے منتظر تھے، یا کسی اور اشارے کے کہنے پر پی ٹی آئی سے دور چلے گئے اور نون لیگ سے اتحاد کر لیا۔ نون لیگ بھی اب جی ڈی اے سے کنارہ کش ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کی قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، اسی میں 4 سال پہلے خواجہ سعد رفیق نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ وزیر اعظم کا عہدہ گھومتا جائے گا، پھراتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وزارتیں وہ گھماتے رہیں گے لیکن کوئی وزارتیں نہیں لے گا۔ اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ کوئی وزیر اعظم شپ کا عہدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے وزیر اعظم شپ، اور ہم فوکس کریں گے پنجاب کے وزارت اعلیٰ تک۔ پیپلز پارٹی بھی کنارہ کش ہے۔ تو دوسری جانب سنگین الزامات لگائے ہیں پشتون رہنما جو ہے محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی وہ قوم پرست پشتون رہنما ہیں جنہوں نے بڑے الزامات لگائے ہیں فوج پر، افواج پاکستان پر الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ بلوچستان کے الیکشن یا انتخابات میں 70 ارب روپے لیے ہیں۔ یہ بڑا جو ہے وہ الزام ہے فوج پر کہ 70 ارب لیے گئے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ کہنا تھا محمود خان اچکزئی کا۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگال، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ایک طرف تھے، سندھ اور پنجاب جو ہے وہ دوسرے طرف تھے۔ تو جہاں زیادہ لوگ تھے، زیادہ جو پاپولرٹی تھی، ان کو دھکیل دیا گیا اور ہم نقصان اٹھا بیٹھے۔ اب 70 ارب روپے لیے گئے ہیں بلوچستان کے الیکشن کے لیے سیاستدانوں سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ وہ پیٹرول کی اسمگلنگ کریں گے، پھر جو ہے وہ منشیات کی اسمگلنگ کریں گے، اسلحے کی اسمگلنگ کریں گے، سارے معاملات وہ کریں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس صورتحال میں ذمہ دار کوئی اور نہیں، آپ خود ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنے نہیں دے رہے ہیں، آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا افواج پاکستان کی طرف اشارے کرتے ہوئے، اشارے نہیں بلکہ نام لے کر وہ بول رہے تھے۔ بلوچستان میں آج بھی دھرنے ہیں، احتجاج ہے، اور دھرنے دیے جا رہے ہیں عام انتخابات میں ریگنگ کے خلاف۔ ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس ہے، بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ پشتون عوامی ملی پارٹی ہے، دیگر جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں اس انتخابات میں۔ کل کمشنر راولپنڈی، اس کو تو عہدے سے ہٹا دیا الیکشن کمیشن نے، اس پر جو ہے وہ کمیٹی بنا دی۔ آج جتنے بھی پوٹوہار ڈویژن یا راولپنڈی یا پنجاب کے مختلف جو اضلاع ہیں، ان پر جو آروز مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیاقت چٹھا جو سابق کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کے ان بیانات کی سختی سے تردید کی کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا،
کوئی ان پر جو ہے وہ پریشر نہیں تھا کہ انہوں نے عام انتخابات کے حوالے سے کسی کے پریشر میں آ کر کسی کو ہروایا اور کسی کو جتوایا، یہ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ تو ناظرین، ایک طرف تو وہ ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل منتخب کیا ہے یا اپنی جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھٹا میں یوم تشکر منانے جا رہی ہے۔ آج ان کا جلسہ ہوگا، ٹھٹا میں یوم تشکر منا رہے ہیں، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پیر پاگاروں کے ان بیانات کا جو ہے وہ جواب دیں گے اور اسی میں تذکرہ کریں گے۔ شازیہ عطا مری کے ساتھ جو رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی تھی، ان میں یہ کہنا تھا کہ یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پیر پاگاروں جیسی شخصیت ماشاء اللہ کے لیے کہیں، یہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ ملک میں انتخابات کو نہ مانے۔ حالانکہ داندلی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پیر پاگاروں نے کروائی تھی، ایک تو کنگری میں اور دوسرا سانگڑ میں، جو وہاں پہ ان کا امیدوار جیتا ہے اور ان پیر پاگاروں کے بیٹے وہاں سے جیتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پیر پاگاروں جی ڈی اے کے ناکردہ رہنماؤں کے اعمال اپنے کندھے پر نہ اٹھائیں اور یہ ایسی باتیں نہ کریں۔ اجتماع روحانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی اجتماع اس کو آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ جماعتی اجتماع تھا، وہ اچھا تھا، بہتر کیا، لیکن عوام کو تکالیف پیر پاگاروں نے ضرور دی۔ وہ اجتماع اگر آپ کسی مخصوص جگہ پر کرتے، دعائیہ تقریب ہوتی تو بڑا ہی اچھا ہوتا، لیکن سڑکیں بلا کر کے آپ نے احتجاج کر کے عوام کو شدید پریشان کیا۔ تو ملک میں انارکی ہے اور ملک میں انارکی پھیلی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ پرسکون ہے پی ٹی آئی کہ انہیں 2/3 میجارٹی مل گئی ہے۔ سندھ میں بھی جو ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کو میجارٹی ملی ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پورے پاکستان میں قومی و صوبائی اسمبلی کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیے ہیں کہ کون کون سے امیدوار جیتے ہیں۔ 36 ایم این ایز کے رزلٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے اناؤنس کیے گئے، جس میں اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حامیوں کی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب جو ہے وہ بلوچستان میں نون لیگ حکومت بنانے کے چکر میں ہے کہ حکومت بنائی جائے، لیکن آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جیالہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بلوچستان کا بنے گا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی تیاری کر رہی ہے کہ وہ حکومت سازی کر رہی ہے، تو نون لیگ بھی اپنا امیدوار میدان میں اتارنے کے لیے تیاری پکڑ رہی ہے۔ آزاد امیدوار جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوں، اور نون لیگ بھی چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوں۔ مولانا کا کیا خیال ہے؟ وہ حزب اختلاف میں یقیناً بیٹھیں گے، کیونکہ مولانا کافی نالاں اور ناراض ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں سے۔ انہوں نے اتحاد اور ہوم ورک بھی کر دیا ہے، وہ بھی احتجاج کریں گے۔ یہ بھی خیال ہو کہ عام انتخابات میں جب دوسری جماعتیں احتجاج کر کے تھک جائیں گی تو وہاں سے سٹارٹ مولانا فضل الرحمان بھی احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے، اور پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان جو برف ہے وہ پگھل چکی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اور یہاں فیاض الحسن چوہان جو استحکام پاکستان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کھلی طور پر جو ہے وہ بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کیوں ایک ہوئی ہیں اور کس طرح وہ ایک ہو گئی ہیں اور کس نے ان کو ایک کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال اس نے داغ دیا ہے مولانا کی طرف کہ وزیر اعظم کے لیے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، تو پھر کیا مجبوری ہے کہ مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی اتحاد کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں، اور آگے مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو غلیظ زبان سے پکارنے والے آج کل ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو نون لیگ کو بھی تحفظات ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیسی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ماحول ہے وہ سنگینی کی طرف جا رہا ہے اور سنگین نتائج نکلنے والے ہیں، اور ہر کوئی عام انتخابات جو ہوئے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
چند ہی روز میں پتہ لگ جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کون کون سی جماعتیں کس کس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اقتدار کے جو مزے ہیں وہ لوٹنا چاہتی ہیں۔ بہرحال اس سارے معاملات میں جو فائدہ لیا ہے وہ یقیناً سندھ کے اندر کراچی کیپٹل میں ایم کیو ایم نے لیا ہے، اور ایم کیو ایم اب خاموش ہے، اور جیسے وہ بلا دودھ پینے کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کسی کونے میں، تو ایم کیو ایم بھی اب خاموش ہو کے بیٹھی ہے کہ انہیں اپنے اقتدار کے جو مزے ہیں وہ لوٹنے ہیں۔ آگے کسی اور گفتگو کریں گے کسی موضوع پر، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔